अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़हीम एंड आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट जो है आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान, इसको हम पढ़ेंगे। तो इधर साथ में मैंने लेक्चर नोट्स बनाए हैं। एक ऐसे नोट्स हैं जिसको आप एक दफ़ा समझेंगे और इससे आप नोट्स बनाएंगे तो ना तो आप को रटा लगाने की ज़रूरत होगी और ना आपको मज़ीद किसी और चीज़ से देखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये फुल किताब से लिखे गए वर्ड्स हैं और वहाँ से लिखे गए नोट्स हैं। एक ऐसे नोट्स जो कि कंसेप्चुअल हैं, आपको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चैप्टर फर्स्ट जो है इससे हम शुरू करते हैं और ये है आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। इसके ऊपर है फर्स्ट चैप्टर। पहले हम समझते हैं कि आइडियोलॉजी क्या है। तो आइडियोलॉजी जो है वो डायरेक्शन का नाम है कि रास्ता दिखाना, ठीक है। डायरेक्शन, आइडिया, किसी के साथ कोई आइडिया हो, कोई डायरेक्शन हो तो इसको आइडियोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इधर एक मैप बनाया थोड़ा सा समझने के लिए। लेट्स सपोज़ एक बंदा है और ये उसकी ज़िंदगी है। उसकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के मोड़ आ रहे हैं, लेकिन इसके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ना पॉलिटिकल, ना इकोनॉमिक, ना रिलीजियस, कोई इस्लामिक कॉन्सेप्ट वगैरह इसके साथ नहीं है। तो जब वो इस फेज़ पर जाएगा, ठीक है, अपनी लाइफ के इस फेज़ पर जाएगा और यहाँ पर पहुँचेगा तो उसके पास कोई रास्ता चुनने के लिए कोई आसान सा तरीका नहीं होगा, क्योंकि पास आइडियोलॉजी नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड, जिस बंदे के पास आइडियोलॉजी होती हैं वो इस मुश्किल हालात में जो फ़ैसला लेने की ताकत रखता है और आइडियोलॉजी की मदद से उसको डायरेक्शन आसानी से मिल जाती है, ठीक है। इस तरह आइडियोलॉजिकल स्टेट्स वो स्टेट्स होते हैं जहाँ पर जो इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल्स वो एक स्पेसिफ़िक नेशनल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, ठीक है। अपने रियासत की जो डायरेक्शन होती है, यानी कि रियासत चाहता है कि हम इस डायरेक्शन में चलें, लेट्स सपोज़, ठीक है। तो इसके जितने भी इंडिविजुअल होते हैं वो उस डायरेक्शन में जाने के लिए फ़ॉलो करते हैं, ठीक है। अपने स्टेट की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और इसी एक ही डायरेक्शन में चलने की कोशिश करते हैं। और इस वजह से और इस मकसद के लिए वो अपनी ज़िंदगी को मोल्ड करते हैं। मोल्ड का मतलब ये है कि जिस तरह रियासत चाहता है, जिस तरह रियासत की या नेशन की आइडियोलॉजी होती हैं, जिस डायरेक्शन में वो चलते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी को भी उस मकसद के लिए मोल्ड करते हैं, यानी कि एक ख़ास किस्म से उसको जो ना बनाता है अपनी ज़िंदगी को। और बिल्ड नेशनल कैरेक्टर, और अपनी जो ना नेशनल कैरेक्टर को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, यानी कि ओवरऑल जो रियासत हैं उसकी जो कैरेक्टर हैं उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ये सारे इंडिविजुअल जो स्टेट के इंडिविजुअल होते हैं, यानी कि आइडियोलॉजिकल स्टेट के इंडिविजुअल फिर ये काम करते हैं। ये मैंने यहाँ से लिखे हैं, ठीक है। आप इधर देखते हैं कि जो ना यहाँ पर बिल्कुल ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि पाकिस्तान इज़ कॉल्ड एन आइडियोलॉजिकल स्टेट. Ideological state is one in which individual mold their code of life and national character in the light of their ideology. The ideology that became the base of creation of Pakistan is called ideology of Pakistan. और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि पाकिस्तान भी एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है और पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है इसको टू नेशन थ्योरी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो 2-3 पेजेस हैं इस पर आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी के फ़ायदे क्या हैं और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के अनासर क्या हैं, यानी कि कंपोनेंट क्या है, इसके ऊपर बहस किया गया है। और इसके बाद जो है टू नेशन थ्योरी के ऊपर बात की गई है। अब हम जाते हैं मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी के। आइडियोलॉजी की मीनिंग क्या है, इधर आपके बुक में ये मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी यहाँ पर लिखी गई है। तो यहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट में लिखा गया है आपके किताब में कि लेट्स सपोज एक इंडिविजुअल है, ठीक है, एक बंदा है, ठीक है,
اور ہر بندے کی نا زندگی میں ایک خاص مقصد ہوتا ہے. فار ایگزامپل کوئی CSS آفیسر بننا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، جو بھی ہیں. تو اس مقصد کو کیسے حاصل کرتا ہے وہ بندہ؟ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ بندہ اپنے انٹلیکٹ کو. My name is Fahim and you are watching my YouTube channel Digital University. I am ex-lecturer in political science and currently on subject specialist post in history cum civics. یعنی کہ عقل کو استعمال کرتا ہے، اپنی نالج یعنی کہ علم کو استعمال کرتا ہے، کریڈ اصول کو اور سوشل ویلیوز اقدار کو، یعنی کہ معاشرہ کیا چاہتا ہے، معاشرے میں کیا بہتر جانا جاتا ہے، معاشرے میں کیا بہتر ہے کیا غلط ہیں، اس طرح کی سوشل ویلیوز جو ہیں اس کو استعمال کر کے وہ بندہ جو نا اپنے پرپس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے. اس طرح ایک نیشن بھی ہے. نیشن کا بھی ایک کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جس کے طرف وہ نیشن جانا چاہتا ہے کہ ہاں یہ میرا آبجیکٹیو ہے یا پرپس ہے، اور اس کی طرف اور یہ حاصل کرنا چاہتا ہے ایک نیشن. تو فار ایگزامپل کوئی، اور یہ جو نا پری ڈیٹرمنٹ، ادھر کتاب میں ایک لفظ لکھا گیا ہے پری ڈیٹرمنٹ ہے، یعنی کہ یہ سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. یہ اسٹیٹ بننے سے پہلے اور اسٹیٹ بننے کے بعد سب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا ملک کیوں بنا گیا ہے. تو یہ جو پری ڈیٹرمنٹ آبجیکٹیو ہے یہ سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. یہ پرپز کسی بھی نیشن کا جو آبجیکٹیو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ انڈسٹری بنانا بھی ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے انڈسٹریز بنانے ہیں. یہ ریلیجن بنانا بھی ہے کہ ہم نے ایک ریلیجیس ملک بننا ہے. امن کا داعی ہونا یا امن کو برقرار رکھنا یا جنگ چھیڑنا، دوسری ریاستوں کے ساتھ جنگیں کرنا، کسی بھی ریاست کا اس میں کوئی بھی آبجیکٹیو ہو سکتا ہے. اب نیشن تو خود یہ کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. نیشن میں کیا ہوتے ہیں؟ لوگ ہوتے ہیں، عوام ہوتے ہیں، اور عوام جو ہیں یہ پھر کیا کرتے ہیں؟ کلیکٹیو انڈیور کرتے ہیں. یہ سب لوگ مل کے ایک ساتھ کوشش کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ اپنی کلیکٹیو وزڈم کو اور آئیڈیاز کو استعمال کرتے ہیں. ادھر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک ریاست ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لٹریسی ریٹ جو ہیں وہ بڑھایا جائے. لٹریسی ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کو زیادہ کرنا، ٹھیک ہے، لوگ زیادہ لکھ پڑھ سکیں. تو جب ایک ریاست کا مقصد یہ بن جاتا ہے تو وہاں کے فار ایگزامپل گورنمنٹ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ اسکول وغیرہ بناتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن فری کرواتا ہے تاکہ لوگ اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اسکول میں پہنچیں. اس طرح ٹیچر کا یہ پھر مقصد ہو جاتا ہے کہ وہ کلاس کو اچھی طریقے سے مینیج کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور بچوں جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارا جو ہے نیشنل پرپس ہے اور ہم سب نے مل کے یہ جو نا اچیو کرنا ہے. تو اس لیے ادھر لفظ لکھا ہوا ہے آپ کے کتاب میں بھی کہ کلیکٹیو وزڈم اینڈ آئیڈیاز. اپنے جو نا سارے لوگ اپنے عقل کو استعمال کرتے ہیں اور کلیکٹیو انڈیور کرتے ہیں، ایک کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے جو نا نیشن کا جو پرپس ہے وہ اچیو کرنا ہے. آپ کے کتاب میں ایک ایگزامپل دیا گیا ہے کہ بیفور کریشن آف پاکستان، ٹھیک ہے، ہندوز، سکھ اور مسلم جو ہیں یہ سب اکٹھے رہتے تھے، لیکن مسلم جو تھے دے فیلٹ دا نیڈ فار اے اسپیسیفک ہوم لینڈ، سیپریٹ ہوم لینڈ. وہ چاہتے تھے کہ ہم ان سے علیحدہ ہوں تاکہ ہم اپنی جو نا ٹو لیو فریلی، کہ ہم آزاد رہ سکیں اور وہاں اپنی جو نا زندگی اسلامی طور طریقوں سے وہاں پر گزار سکیں. تو اس کے لیے انہوں نے ٹو نیشن تھیوری سے سہارا لیا، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یعنی کہ کریشن آف پاکستان سے پہلے کیا تھے، مسلمانوں کو ایک ضرورت محسوس ہوئی، اور اس ضرورت کو محسوس کرنے کے بعد انہوں نے ایک آئیڈیالوجی بنائی، اور وہ آئیڈیالوجی دی ٹو نیشن تھیوری. اور اس آئیڈیالوجی نے ان لوگوں کو کیا کر دیا؟ گائیڈ کر دیا، اور لوگوں نے اپنی جو کلیکٹیو تھنکنگ ہے یا کلیکٹیو وزڈم ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس ڈائریکشن کی طرف چل پڑے اور
جو ہے نا ایک سیپریٹ ملک اپنے لیے بنایا، اور اس کو کہتے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان، جو کہ بعد میں یعنی کہ ان لوگوں کی جو سوچ تھی یہ پھر کیا بنی، آئیڈیالوجی آف پاکستان، کہ ہاں یہ جو ہے وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں جو ہیں ادھر لکھی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایوری انڈیویژول ہیز اے اسپیسیفک پرپز فار دا اٹینمنٹ of which his intellect, knowledge, creed, social values and experience guide him. ٹھیک ہے، اس طرح likewise every nation has a predetermined objective. یہ سب چیزیں لکھی گئی ہیں، میں نے یہاں سے نوٹس صرف بنائے ہیں اور آپ لوگوں کو ایکسپلین کیے ہیں، آپ لوگ جاننے کی کوشش کر لیں، آپ کو آسانی ہوگی۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے میں نے ادھر ایک ہوم ورک جو نا لکھا ہے، آپ لوگ ایسا کریں کہ ایک شارٹ کویشچن لکھیں، ٹھیک ہے، کس چیز پر، واٹ از آئیڈیالوجی اینڈ ہاؤ اٹ ہیلپس پیپل۔ ایک آئیڈیالوجی کیا ہے اور یہ لوگوں کی کس طرح مدد کرتا ہے۔ ایک مختصر سوال لکھیں اس پر، بالکل ایک پیج پر، اور یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے 033196979997، اس پر آپ واٹس اپ، اس سے پکچر لے کے واٹس اپ بھیجیں، میں آپ کے ہوم ورک کو چیک کروں گا اور آپ کو پھر بتاؤں گا کہ آپ نے کیا غلطی کی ہے اور جو نا کویشچن کو کس طرح اٹیمپٹ کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے کائنڈز آف آئیڈیالوجی، ٹھیک ہے، بالکل ادھر لکھا گیا ہے آپ لوگوں کے، یہ ہیڈنگ تو نہیں ہے لیکن یہ ادھر لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس پیراگراف میں یہاں پر دیر آر ویریس کائنڈز آف آئیڈیالوجیز، سم آئیڈیالوجیز آر بیسڈ آن ریلیجن، ٹھیک ہے، اس کو اب ایکسپلین کرتے ہیں۔ ایک جو نا کچھ آئیڈیالوجیز ریلیجیس ہوتی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک اسپیسیفک ریلیجیس ٹیچنگ کو، جو مذہب ہوتا ہے اور اس کی جو تعلیمات ہوتی ہیں اس کو فالو کریں، اس کو اپنایا جائے۔ اگر کوئی آئیڈیالوجی ایسی ہے تو اس کو کہتے ہیں ریلیجیس آئیڈیالوجی، اور ریلیجیس آئیڈیالوجی کی فار ایگزامپل ایک کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک مخصوص قسم کی سوشل آرڈر بنایا جائے۔ سوشل آرڈر مطلب کہ وہاں پر لوگ عبادت کر سکیں، وہاں پر لوگوں کی جو ہیں ریچولز ہوں، یعنی کہ فار ایگزامپل قربانیاں وغیرہ، عید، رمضان، نمازیں وغیرہ، یہ سب سوشل آرڈر وہاں پر اپنائے جائیں۔ اس طرح کی آئیڈیالوجی کو ریلیجیس آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ کچھ آئیڈیالوجی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہوتی ہیں جس کا مقصد ایک فارمیشن آف اے بیٹر گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ، ایک اس طرح ایک اچھا ریاست اور اچھا اسٹیٹ بنانا جس میں سب کا فائدہ ہو، فار دا بیٹرمنٹ آف آل، یہ ادھر آپ کے بک میں لکھا گیا ہے، فار دا بیٹرمنٹ آف آل، جس میں سب کی بھلائی ہو۔ اس طرح اگر کوئی آئیڈیالوجی ہے، اگر کوئی ریاست اس طرح چاہتا ہے کہ اس کی ایسی حالت ہو تو وہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اکنامک آئیڈیالوجی، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اکنامک بیٹرمنٹ ہو، یعنی کہ لوگوں کی معاشی حالات، پیسوں وغیرہ کی جو سچویشن ہوتی ہیں وہ صحیح سے ہو، مزدوروں کی حالت بہتر ہو، کارخانے وغیرہ نئے لگائے جائیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی اس کو کہتے ہیں اکنامک آئیڈیالوجی۔ اور اگر کوئی اکنامک پرابلم ہے جس طرح کہ فار ایگزامپل پاکستان میں موجود ہیں موجودہ دور میں، اور اس کے لیے سلوشن نکالنے کے اگر اس کا پرپز یہ ہے کسی آئیڈیالوجی کا کہ اکنامک پرابلمز کے لیے سلوشن نکالے جائیں تو وہ ہوتی ہیں اکنامک آئیڈیالوجی۔ another شارٹ کویسچن یہ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ واٹ از آئیڈیالوجی اینڈ واٹ آر اٹس کائنڈز۔ آپ لوگ اس کو اٹیمپٹ کریں بالکل سنگل پیج پر، کیونکہ یہ ایک شارٹ کویسچن ہے، اور اس نمبر پر بھیجیں، میں آپ لوگوں کے ہوم ورک کو چیک کروں گا۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان، ٹھیک ہے، اب جو نا نیکسٹ پیج پر ادھر لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایگزیکٹ یہاں پر کہ ادھر دا آئیڈیالوجی آف پاکستان was simultaneously a religious, political and economic ideology، ٹھیک ہے، یہ سب کے سب ہیں پاکستانی آئیڈیالوجی میں، یہ تینوں قسم کی آئیڈیالوجی شامل ہیں۔
آئیڈیالوجی آف پاکستان میں ایٹ دا سیم ٹائم ریلیجیس بھی ہیں، پولیٹیکل بھی ہیں اینڈ اکنامک بھی ہیں۔ کس طرح؟ ریلیجیس اس طرح ہیں کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے کیا تھا، ٹو ہیو اے اسٹیٹ، جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے یعنی کہ فار دا مسلمز آف ساؤتھ ایشیا ٹو ہیو اے اسٹیٹ ویئر دے وڈ بی فری ریلیجیسلی، ٹھیک ہے، مذہبی طریقے سے وہاں پر لوگ آزاد ہوں گے، یعنی کہ ایک ایسا ریاست جہاں پر مسلمان مذہبی طور طریقے سے آزاد ہوں گے۔ تو پاکستان کی آئیڈیالوجی میں یہ بات بھی شامل تھی جو کہ بالکل سچ ہے، کیونکہ وہ پاکستان اس لیے بنانا چاہتے تھے تاکہ یہاں پر مسلمان جو ہیں وہ آزاد ہوں۔ پولیٹیکل بھی ہیں، پاکستان کی آئیڈیالوجی پولیٹیکل بھی ہیں کیونکہ جو ہے پاکستان کے بنانے والے ہمارے فور فادر چاہتے تھے کہ مسلم جو ہے وہ مسلم پاپولیشن جو ہے وہ محفوظ ہوں ہندوؤں سے، ہندوؤں کے حکومتوں سے وہ محفوظ ہوں، اس لیے انہوں نے پاکستان بنانے کی آئیڈیا پیش کی۔ اکنامک اس لیے ہے، یعنی کہ پاکستان کے آئیڈیالوجی ایٹ دا سیم ٹائم ریلیجیس بھی ہے، پولیٹیکل بھی ہیں اور اکنامک بھی ہیں۔ اکنامک اس لیے ہے ٹو پریونٹ اکنامک ایکسپلوئٹیشن۔ ایکسپلوئٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ محنت آپ کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ کسی دوسرے بندے کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ایکسپلوئٹیشن۔ تو جب تک ہم ہندوستان میں مسلم اور ہندو ایک ہی ریاست میں رہتے تھے تو مسلمان جو تھے وہ ایکسپلوئٹ ہو رہے تھے، ان کے محنت کا صلہ ہندوز کو مل رہا تھا، انگریزوں کو مل رہا تھا، اس لیے اکنامک آئیڈیالوجی پیش کی گئی، پاکستان کی آئیڈیالوجی پیش کی گئی جس میں اکنامک جو نا کمپوننٹ یہ تھا تاکہ وہاں پر کریٹ ایکول اپرچونٹیز ٹو آل، سب کے لیے ایک ایسا ریاست ہو جہاں پر سب کے لیے اکنامک اپرچونٹی ہو، ایکول اپرچونٹی ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرے کے محنت سے فائدہ اٹھائے۔ تو یہ پاکستان کی آئیڈیالوجی تینوں قسم کی ہیں۔ اب صرف سورسز آف آئیڈیالوجی کی طرف جاتے ہیں تو سورسز آف آئیڈیالوجی یعنی کہ آئیڈیالوجی کس چیز سے بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ادھر لکھا گیا ہے آپ کے سورسز آف آئیڈیالوجی، ٹھیک ہے۔ سورسز آف آئیڈیالوجی میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں کہ یعنی کہ جن چیزوں سے آئیڈیالوجی بنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سورسز، جس میں جو نا انکلوڈنگ ریلیجیس، مورل ویلیوز، کلچر، سویلائزیشن اینڈ سوشل کسٹم، ان سب چیزوں سے آئیڈیالوجی بنی ہوتی ہیں۔ ادھر میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ جن چیزوں سے آئیڈیالوجی بنی ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں سورسز آف آئیڈیالوجی، اوکے۔ اور کوئی بھی آئیڈیالوجی ریلیجیس ویلیوز سے بھی بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اللہ اور رسول کے نظر میں اچھا یا برا ہو اس کو کہتے ہیں ریلیجیس ویلیوز، ٹھیک ہے۔ مورل ویلیوز سے بھی بنی ہوتی ہیں، مورل ویلیوز سے یعنی کہ کوئی بھی جو نا آئیڈیالوجی ان چیزوں سے بن سکتی ہیں۔ اگر وہ مورل ویلیوز سے بنی ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اچھا یا برا ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی چیز کی برائی یا اچھائی کے بارے میں بات کی گئی ہے تو وہ کیا ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں سورسز آف آئیڈیالوجی میں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کلچر آپ جیسا سوچتے ہیں وہ کلچر ہے، ٹھیک ہے، یہ آسان الفاظ میں کلچر کی ڈیفینیشن ہے کہ آپ جیسا سوچتے ہیں وہ کلچر ہیں۔ یہ ادھر جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں کتاب میں، یہ میں نے صرف وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی، آپ لوگوں نے ان چیزوں کو لکھنا نہیں ہے، بس صرف سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پلیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کانا ہے اور آپ ان کو ہاتھ سے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ سے، تو یہ آپ جو نا جب سوچتے ہیں کہ میں نے اس کو اس طرح کھانا ہے تو یہ ایکچولی آپ کلچر کو ظاہر کرتے ہیں۔ کوئی دوسرا بندہ ہوگا جو کہ ہاتھ سے وہ کھانا نہیں چاہتا ہوگا بلکہ چمچ سے کھائے گا تو وہ اس کا کلچر ہے، اس لیے آپ جیسا سوچتے ہیں وہ کلچر ہے، ٹھیک ہے، آسان الفاظ میں۔ سویلائزیشن ایک اندر لفظ ہے۔ سویلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی معاشرہ جب کمپلیکس بن جاتا ہے، کمپلیکس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر مذہب بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مذہب ہوتا ہے، وہاں پر سیاست ہوتا ہے، وہاں پر قوانین ہوتے ہیں مخصوص قسم کے، وہاں پر سب کچھ یہ چیزیں، لکھنے کا نظام ہوتا ہے، ٹریڈ کا نظام ہوتے ہیں، کاروبار وغیرہ ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں جب ہوتی ہیں کسی بھی معاشرے میں تو وہ سویلائزیشن بن جاتی ہیں۔ سوشل کسٹمز یعنی کہ شادی پر خوشی منانا، جو نا موت پر غم کا اظہار کرنا، یہ سب چیزیں ہیں، یہ سوشل کسٹمز میں آتے ہیں۔ اور یہ چیزیں جو ہیں جو کہ آپ لوگوں کی کتاب میں جو نا ذکر کیا گیا ہے ان لوگوں کا، ان چیزوں کا، یہ سب چیزیں سورسز آف آئیڈیالوجی ہیں، ان چیزوں سے آئیڈیالوجی بنتی ہے۔ نیکسٹ آپ کے کتاب میں لکھی گئے ہیں نیڈ اینڈ سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی، کہ
آئیڈیالوجی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اور یہ اتنی سگنیفیکنٹ، یہ اتنے اہم کیوں ہوتے ہیں، کوئی بھی آئیڈیالوجی کسی بھی ریاست کے لیے اتنا اہم کیوں ہوتا ہے؟ تو فرسٹ آف آل نیشن کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی نیشن کا نیشنل آبجیکٹیوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، نیشنل آبجیکٹیو. اور وہ نیشنل آبجیکٹیو کیا ہے؟ نیم آف ایکسپریشن ہے. یہ سب باتیں آپ لوگوں کی کتاب میں لکھی گئی ہیں. نیم آف ایکسپریشن ہے، یعنی کہ کسی کام کا، یعنی کسی چیز کا اظہار ہے. اور وہ کیا ہے؟ اکنامک اسپائریشن کی یا سوشل اسپائریشن کی، ٹھیک ہے. یعنی کہ نیشن کا جو نیشنل آبجیکٹیوز ہوتا ہے، نیشنل آبجیکٹیو، میں آپ لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ جو نا آئیڈیالوجی کا فائدہ کیا ہوتا ہے. اب میں وہ آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں. تو کسی بھی اسٹیٹ کا ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آبجیکٹیو جو ہے وہ یا تو اکنامک اسپائریشن ہوتی ہے، یعنی کہ وہ آبجیکٹیو یا وہ مقصد یا یہ ہوتا ہے کہ مزدوروں کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے، روٹی کپڑا مکان، غریبوں کی حالت بہتر کرنا، یہ سب چیزیں وہ اکنامک اسپائریشن ہے، یا کارخانے وغیرہ لگانا، ٹھیک ہے. کسی نیشن کا یہ آبجیکٹیو بھی ہو سکتے ہیں. کسی نیشن کا سوشل اسپائریشن بھی ہوتا ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل بڑوں کی عزت، عورتوں کے احترام، معاشرے کی حفاظت، اور جو فیملی سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اس کی حفاظت کرنا. یہ کسی بھی نیشن کا نیشنل آبجیکٹیو ہو سکتے ہیں. اوکے، اب میں ٹاپک کے اوپر آتا ہوں. اب نیشن میں لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ اور وہ جب اس آبجیکٹیو کو اچیو کرتے ہیں اور اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے جو نا اکنامک سسٹم بہتر بنانا ہے یا اپنا سوشل سسٹم بہتر بنانا ہے، تو وہ ایکچولی گائیڈ لیتے ہیں، اپنے جو نا مدد لیتے ہیں اب آئیڈیالوجی سے. یعنی کہ آئیڈیالوجی کے بغیر لوگ اپنا نیشنل آبجیکٹیو حاصل نہیں کر سکتے ہیں. یہ ہے سگنیفیکنس. نیڈ اور سگنیفیکنس دونوں ایک جیسے ایک ہی مطلب یہاں پر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ادھر ایک فائدہ لکھا گیا ہے، یعنی کہ سگنیفیکنس لکھا گیا ہے کہ آئیڈیالوجیز پلیز اے وائٹل رول ان یونائٹنگ دا پیپل، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگوں کو یونائٹ کرتے ہیں. ادھر میں نے لکھا ہوا ہے کہ آئیڈیالوجی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ یونائٹنگ دا پیپل آف اے نیشن، کسی نیشن کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، یونائٹ کرتے ہیں. لوگ سیم تھنکنگ کرتے ہیں، یعنی کہ ایک جیسا سوچتے ہیں، اور جب لوگ ایک جیسا سوچتے ہیں تو لوگوں میں ڈفرینسز آر مینیمائزڈ، اختلافات کم ہو جاتے ہیں، اور الائنسز یعنی کہ دوستی، بردرہڈ، بھائی چارہ وغیرہ آ جاتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آئیڈیالوجی گائیڈز دا نیشن، وہ ایک نیشن کو گائیڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل، جب کوئی ملک میں قوانین بنتے ہیں، ملک میں کانسٹیٹیوشن بنتا ہے. کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے؟ اصولوں کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی کہ ملک اس نظام پر یعنی کہ فار ایگزامپل ادھر میں آپ لوگوں کو لکھتا ہوں کہ لیٹ سپوز یہ کانسٹیٹیوشن ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اصول لکھے گئے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، پولیس کا کام یہ ہوگا، فوج کا کام یہ ہوگا، پولیٹیشین کا کام یہ ہوگا، اس جوڈیشری یعنی کہ عدالت کا کام یہ ہوگا. تو اس میں سارے جو نا اصول لکھے گئے ہوتے ہیں، اور ایک ریاست اس کے اوپر کام کرتے ہیں. اب جب یہ اصول لکھے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ لکھنے کی ٹائم پہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ مدد دیتا ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل پاکستان کا جب آئین بن رہا تھا تو یہاں سے ہمارے پاکستان کے لوگوں کو جو نا ہیلپ کہاں سے مل رہا تھا؟ آئیڈیالوجی آف پاکستان سے، کہ ہاں ہم نے تو پاکستان جو بنایا تھا وہ مسلمانوں کے لیے بنایا تھا، لہٰذا ہمارے قوانین بھی ایسے ہونے چاہیے جو مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہو، ٹھیک ہے. میکنگ لاز، یعنی پاکستان اسلام کے خلاف اب کوئی قانون نہیں بناتا. آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے کیا کرتا ہے؟ گائیڈز دا نیشن ان میکنگ لاز، قوانین کے بنانے میں، اینڈ اب میکنگ کانسٹیٹیوشن، اور کانسٹیٹیوشن کے بنانے میں. اب ہمارے جو نا ملک میں کس طرح ہمیں مدد دیتا ہے کہ قوانین کس طرح بنائے جائے، یعنی کہ پاکستان میں جب قوانین بنیں گے اب تو وہ اسلام کے خلاف تو بالکل نہیں بنیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ گائیڈنس ہے. ہم ایسے قوانین نہیں بنا سکتے جو اسلام کے خلاف ہوں. اس طرح میکنگ کانسٹیٹیوشن، پاکستان کی جتنے بھی آئین ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نظریے کی وجہ سے ہمارے جو نظریے کی مدد سے ہمیں ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. ادھر میں نے لکھا آپ لوگوں کو کہ کانسٹیٹیوشن کس طرح بنتا ہے. جو تھرڈ سگنیفیکنس ہے، تھرڈ فائدہ ہے
آئیڈیالوجی کا، وہ ہے آئیڈیالوجی گائیڈز کلچر اینڈ سویلائزیشن. نظریاتی ریاستوں کو اپنے اقدار بہت پیارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں نے ادھر بات لکھے ہوتے ہیں. جو نظریاتی ریاست ہوتے ہیں ان کو اپنے جو اصول ہوتے ہیں، جو ان کا معاشرہ ہوتے ہیں، معاشرے کا سسٹم جس طرح چلتا ہے وہ بہت پیارے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل چائنا کی میں نے ادھر مثال لکھی ہے کہ چائنا کی اسٹیٹ کی آئیڈیالوجی جو ہیں وہ کیا ہے کہ گارڈ، کہ محفوظ بنایا جائے. ادھر بھی کیا ہے، آئیڈیالوجی گارڈز کلچر اینڈ سویلائزیشن. اور چائنا کی جو اسٹیٹ آئیڈیالوجی ہے وہ بھی گارڈ کرتی ہیں، یعنی کہ محفوظ بناتی ہیں. کمیونزم جو نا اس کی اکنامک پالیسی جو ہے چائنا کی، اس کو کہتے ہیں کمیونزم، یعنی سب لوگ مل کے ایفرٹس کوشش کرتے ہیں اور ملک کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کمیونزم ایک طرح سے اکنامک آئیڈیالوجی ہے. اور فیملی سسٹم، چائنا جو ہے اپنی فیملی سسٹم کو بہت اسٹرکٹلی اور بہتر طریقے سے کیا کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. ساتھ ساتھ چائنیز کلچر جو ہیں، اس کے مخصوص کپڑے، جو اس کے دیواریں چین وغیرہ ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے کلچر میں آتی ہیں، اور یہ چائنا کی اسٹیٹ آئیڈیالوجی میں ہے کہ وہ ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب چائنا یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی جو ہے اس کی مدد سے جو نا وہ گائیڈ لے رہے ہیں اور یہ سب چیزیں گارڈ کی جا رہی ہیں. ایک دفعہ جب جو نا سویلائزیشن، کلچر اور سویلائزیشن محفوظ بنائے جائیں جس طرح کہ چائنا نے محفوظ بنائی ہیں، تو نو نیگیٹو امپیکٹ کین بی ڈن فرام انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل. تو کسی قسم کا جو نا نیگیٹو امپیکٹ نہ اندر سے نہ باہر سے لوگ اس ریاست کے اوپر، اس قوم کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. حملے کا مطلب یہ ہے کہ انٹلیکچول حملہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کے معاشرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ آپ کا کلچر، آپ کا سویلائزیشن پہلے سے محفوظ ہے. کیونکہ آئیڈیالوجی جو ہیں وہ ایسی ہے ریاست کی، کیونکہ وہ حفاظت کرتے ہیں کلچر اینڈ سویلائزیشن کی. فورتھ ون جو ہے آئیڈیالوجیکل نیشنز جو ہیں، یعنی کہ یہ سگنیفیکنس ہے فورتھ ون. آئیڈیالوجیکل نیشنز کے پاس ایبلٹی ہوتی ہیں ٹو فیس ڈیفیکلٹ ٹائم، یعنی کہ ڈیفیکلٹ ٹائم کو فیس کرنے میں ان کو بہت آسانی میں ہوتی ہے. اینڈ دے نیور لوز کریج، اور کبھی بھی جو نا بہادری نہیں چھوڑتے ہیں، ہمیشہ جو ہے وہ ہمت رکھتے ہیں. جس طرح کہ فار ایگزامپل آج کل ایران، یو ایس اور اسرائیل کی جنگ ہے، تو ایرانی عوام جو ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے ریاست کے ساتھ کڑی ہیں اور بھرپور انداز میں اپنے جو نا حکومت کے ساتھ کڑے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ دے نیور لوز کریج. کیونکہ آئیڈیالوجی ایسی ہیں. ففتھ ون جو ہے وہ ہے آئیڈیالوجی شیپ نیشنل آئیڈینٹی. یعنی کہ آئیڈیالوجی کی وجہ سے کسی بھی ریاست کا ایک جو نا آئیڈینٹی بن جاتی ہے. ایک فار ایگزامپل میں نے ادھر لکھا ہوا ہے کہ میک اے نیشن ڈسٹنگوش فرام ادرس. دوسرے نیشن سے جو نا مختلف بناتا ہے ایک ریاست کو. کوئی فار ایگزامپل سب ریاست اگر ایک جیسے ہوں، کسی کی بھی آئیڈیالوجی نہ ہو تو وہ تو سب ایک جیسے ہوں گے. اب ایک ریاست ہے فار ایگزامپل پاکستان، جس کی آئیڈیالوجی جو نا ٹو نیشن تھیوری کے اوپر ہے، تو یہ ہمیں انڈیا سے کس طرح جو نا مختلف بناتا ہے. کیونکہ ہم اس لیے مختلف ہے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ادھر ایک ایسا ریاست ہو جہاں پر سب مسلمان آزاد ہوں اور وہ جو کچھ چاہیں، جس طرح عبادت کریں اپنے جو نا مذہب کے مطابق، وہ یہاں پر آزاد ہیں اور کر سکتے ہیں. اس لیے ہم مختلف ہیں. نیکسٹ ہم چلتے ہیں. تو آئیڈیالوجی موٹیویٹس اے نیشن، ہمت دیتا ہے کسی جو نا نیشن کو. کس طرح کہ وہ پرپزفل لائف گزار سکیں. ایک بامقصد زندگی گزارنے کے لیے آئیڈیالوجی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. ادھر میں نے لکھا ہے کہ ایک ریاست جو آج ایک طرح سے سوچتا ہے اور کل دوسری طرح سے سوچتا ہے. کیا فار ایگزامپل ایک ریاست ہے، وہ آج کہتا ہے کہ نہیں ہم نے اس طرف جانا ہے، اب وہی ریاست کل کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرف جانا ہے. تو اس ریاست کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اور پرپزفل لائف جو ہے وہ نہیں گزار سکتا.
یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ادھر لکھی گئی ہیں. فار ایگزامپل 4th ون میں 4th پہ ادھر لکھا ہوا ہے آئیڈیالوجی کریٹس دا ایبلٹی امنگ نیشنز ٹو فیس ڈیفیکلٹ ٹائم کنڈیشنز اینڈ ریزالو دیئر پرابلمس. 5th ون پہ لکھا ہے آئیڈیالوجی پلیز این امپارٹنٹ رول ان شیپنگ دا نیشنل آئیڈینٹی. 6th پہ لکھا ہے آئیڈیالوجی موٹیویٹس اے نیشن ٹو لیڈ پرپسفل لائف اینڈ آئیڈیالوجی گائیڈز اے نیشن ٹوورڈز نالج اینڈ ایکشن. یہ ساری چیزیں جو ہیں میں نے 6 لکھے ہیں, ادھر سے مت ہیں, بس آپ وہ بھی دیکھ لیں. نیکسٹ جو ہے جو نا مین ہیڈنگ ہے فاؤنڈیشن اینڈ کمپوننٹ آف آئیڈیالوجی آف پاکستان, کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کس طرح بنی ہے اور اس کی کمپوننٹ کیا کیا ہے, یعنی کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی میں اب کیا کیا شامل ہے وہ اب ہم دیکھتے ہیں. تو آپ کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ساؤتھ ایشیا, فار ایگزامپل یہ ساؤتھ ایشیا ہے, ٹھیک ہے, جو میں نے سرکل بنایا ہے, فار ایگزامپل یہ ساؤتھ ایشیا ہے, یہ اس کے ساؤتھ ایشیا کے لوگ ہیں. اب ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کا جو سرکل ہے, جو نیوکلیس ہیں, یعنی کہ سب لوگ کس طرف دیکھتے ہیں, نیوکلیس کی طرف. اور نیوکلیس کیا ہے ان لوگوں کا, یعنی کہ مرکز کیا ہے, وہ ہے اسلام. یعنی کہ سب لوگ اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ساؤتھ ایشیا کے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دے شو دیئر لو فار ریلیجن اسلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ بہت دلی لگاؤ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اسلام اس کو پیارا ریلیجن ہے. اور اس وجہ سے ان لوگوں نے کیا کیا, اسٹرگل فار پاکستان کے لیے انہوں نے اسٹرگل شروع کی. دس لو بیکیم دا موٹیویٹنگ فورس اینڈ اسٹیمولس فار پاکستان. یعنی کہ پاکستان وہ کیوں بنانا چاہتے تھے, تاکہ وہ ایک ایسا ریاست ہو جہاں پر وہ اسلام کو فریلی ایکسرسائز کر سکیں. اس لیے انہوں نے اسٹرگل فار پاکستان شروع کی. اور جو اسلام تھا, یعنی کہ ان لوگوں کا جو نیوکلیس تھا, جو مین فیکٹر تھا وہ اسلام, اس کی وجہ سے پاکستان بننے میں مدد ملی, یعنی کہ اسٹیمولس ملا, لوگ حرکت میں آئے اور پاکستان بنانے کی شروعات کی. اب پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے, اس کی جو کمپوننٹ ہے, یعنی کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کن چیزوں سے بنی ہے, اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں, وہ اب ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فرسٹ ون, ریلیجن اسلام اینڈ بلیف ان توحید. پہلا جو ہے وہ اسلام ہے اور دوسرا جو ہے وہ توحید ہے. تو پرپس آف پاکستان کیا تھا, ٹیریٹری, کوئی جو نا زمین حاصل کرنا تھا, بالکل نہیں, ٹھیک ہے, یہ پاکستان کا مقصد بالکل نہیں تھا, بلکہ کلمہ توحید تھا. کلمہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ریاست بنائے جائے ہو بلیوز ان وننس آف گاڈ, جو کہ ایک اللہ کے اوپر بلیو کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے ایک ریاست بنانا تھا. یہ تھا پاکستان کا مقصد. فاؤنڈیشن آف اے نیو نیشن ور لیڈ وین فرسٹ انڈین امبریسڈ اسلام. ادھر قائد اعظم نے بھی کہا ہے, اور یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں, اور اس آپ کے کتاب میں بھی لکھا گیا ہے کہ ایکچولی جو نا پاکستان کا جو سفر تھا یہ تب سے شروع ہوا, یا نیو نیشن کا جو بنیاد تھا وہ تب سے رکھا گیا جب ساؤتھ ایشیا میں فرسٹ ہندو یا انڈین جو تھا وہ مسلمان ہوا. تو ایک دفعہ وہ مسلمان ہوا ایک, تو اب اس کے لیے الگ جو نا ریاست بننے کا جو نا بنیاد وہ بن گیا. اور ٹائم کے ساتھ ساتھ تو اور لوگ بھی بڑھتے گئے, بہت زیادہ ملین کی تعداد میں لوگ ہو گئے, اور لاسٹلی جو نا پاکستان بنا اور انڈیا بھی بنا. جو سیکنڈ کمپوننٹ ہے وہ اسلامک کوڈ آف لائف, ٹھیک ہے, یہ لفظ آپ لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں کہ کوڈ آف لائف. تو کوڈ آف لائف کیا ہے؟ کوڈ آف لائف یہ ہے کہ ایک کوڈ میں, یعنی کہ کوڈ آف لائف میں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں گائیڈنس ہوتی ہیں, یعنی کہ ڈائریکشن ہوتا ہے سوسائٹی کے لیے, ٹھیک ہے. کس طرح, ہاؤ ٹو میری, ٹھیک ہے, شادی کس طرح کرنی ہے, ہاؤ ٹو ڈائیورس, جو نا ڈائیورس کس طرح دینا ہے, ہاؤ ٹو ڈیوائڈ ایسٹس, جو جائیداد ہوتی ہیں وہ کس طرح ڈیوائڈ کرنا ہے بیٹوں کے درمیان اور بھائیوں کے درمیان, بہنوں کے درمیان. کوڈ آف لائف میں اکنامک گائیڈنس بھی شامل ہوتی ہیں, یعنی کہ میتھڈ آف بزنس, کہ بزنس کس طرح کرنا ہے, زکوٰۃ کا سسٹم ہوتا ہے, یہ کوڈ آف لائف ہے. اسلامک کوڈ آف لائف اس لیے کہتے ہیں اس کو کیونکہ اس میں سب چیزوں کی گائیڈنس شامل ہے, سوسائٹی کے لیے بھی, اکانومی کے لیے بھی, اور پولیٹیکل گائیڈنس بھی شامل ہے. یعنی کہ اس میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ
کنسلٹیشن کس طرح کیا جائے، یعنی کہ جو نا باہمی مشورے سے جو نا مشاورت کیے جائیں اور پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کی جائے. فالوئنگ آرڈر آف امیر، اور جو نا پولیٹیکل گائیڈنس میں یہ چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں کہ وہ جو نا امیر کی یا جو بھی رولرز ہوتے ہیں ان کی بات کو ماننی پڑتی ہیں. یہ اسلامک کوڈ آف لائف میں شامل ہیں. تو سب چیزیں تو شامل ہیں، یعنی کہ سوسائٹی کے لیے بھی ڈائریکشن اس میں موجود ہیں اسلامک کوڈ آف لائف میں، اکانومی کے لیے بھی موجود ہیں، پولیٹکس کے لیے بھی موجود ہیں، یعنی کہ اسلامک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہیں. اس لیے تو ادھر جو نا یہ صرف ایکسپلینیشن کے لیے تھی یہ باتیں. جو پرپز آف پاکستان ہے، یعنی کہ پاکستان بننے کا مقصد، اور جو پاکستان کے آئیڈیالوجی میں جو بات شامل ہیں وہ یہ ہے کہ ایک سلوشن نکالا جائے ٹو دا پرابلم آف سوشل پولیٹیکل اینڈ اکنامک آف مسلم. جو مسلمانوں کی یہ مسئلے ہیں پولیٹیکل، سوشل اور اکنامک، اس کے لیے حل ڈھونڈا جائے، اور وہ حل تو آلریڈی جو نا اسلام میں موجود ہیں. نیکسٹ جاتے ہیں جو اسلامک کانسیپٹ آف سورینٹی. یہ جو نا تیسرا کمپوننٹ ہے اسلامک کانسیپٹ آف سورینٹی. ادھر جو نا آپ لوگوں کو کتاب میں بھی لکھا ہے. اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، یہ ایسے نوٹس ہیں، جب اس کو پڑھتے ہیں تو کتاب جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہوگی، اور آپ سارے کانسیپٹ کو آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے. مسلم could not bow before ہندوز، ٹھیک ہے، رچ لارڈ اینڈ برٹش. جب سب لوگ اکٹھے تھے، یعنی کہ سب کانٹیننٹ میں ہندوز اور مسلم اکٹھے تھے، تو وہ تو برٹش کے سامنے بھی نہیں جھکتے تھے اور ہندو کے سامنے بھی نہیں جھکتے تھے. جو مسلم ہیں وہ صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ٹھیک ہے. دے اونلی بو بیفور گاڈ، صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. اونلی ایکسیپٹ ہز آرڈر، صرف اللہ کے آرڈر جو ہیں وہ مانتے ہیں. اب ہیومن رولرز جو ہیں وہ، یعنی کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہیومن رولرز جو ہیں، یعنی کہ جو بھی حکمران ہیں، وہ صرف جسٹ ڈپیوٹیز ہیں، یعنی کہ خلیفہ ہیں. یہ صرف اللہ کے مقرر کیے گئے بندے ہیں، جو کہ ان کا کام مخصوص کام ہوتا ہے، جو کہ اللہ نے ان لوگوں کو جو بتائے ہیں صرف وہ کام کرتے ہیں. یعنی کہ قرآن حدیث میں جو باتیں ہیں صرف اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، باقی ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اصل میں جو مسلمان حکم مانتے ہیں وہ اللہ کی ہیں، ٹھیک ہے. اسلامک ڈیموکریسی جو ہے، اسلامک ڈیموکریسی یہ آپ لوگوں کے ادھر لکھا ہوا ہے. تو اسلامک ڈیموکریسی میں بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ سورینٹی جو ہے، یعنی کہ جس طرح سے اسلامک ڈیموکریسی ہماری ہیں، اسلامک سورینٹی اور اسلامک ڈیموکریسی میں جو نا سملیرٹی یہ ہے، یعنی کہ دونوں سیم چیزیں ہیں. کیونکہ اسلامک ڈیموکریسی میں سورینٹی کس کی ہوتی ہے، یعنی کہ حاکمیت، حکم کس کا مانا جاتا ہے، اللہ کی. اینڈ پاور ایکسرسائز تھرو دا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو، اور جو پاور ایکسرسائز کیا جاتا ہے وہ اس کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو، یعنی کہ جو لوگ نمائندے ہوتے ہیں. جس طرح کہ ہمارے پاکستان میں جو بھی نمائندے ہیں، جو کہ پرائم منسٹر ہیں، صدر ہیں، جو ایم پی ایس ہیں، پارلیمنٹ کے جتنے بھی بندے ہیں پولیٹیشین، وہ پاور کو ایکسرسائز کرتے ہیں، صرف پاور کو ایکسرسائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی جو ہے حاکمیت وغیرہ سب جو نا حکم صرف اللہ کا مانا جاتا ہے. نیکسٹ جو ہے فور سوشل جسٹس اینڈ ایکویلٹی، یعنی کہ یہ فورتھ کمپوننٹ ہے ہماری پاکستان کی آئیڈیالوجی کے، یعنی کہ ایک ایسا ریاست جہاں پر سوشل جسٹس ہوں اور ایکویلٹی ہوں. اب اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام میں کیا ہے، نو ڈسکریمنیشن. اسلام میں کیا ہے، کسی بھی قسم کی ڈسکریمنیشن موجود نہیں ہے. ڈسکریمنیشن کا مطلب ہے کہ اختلاف رکھنا، یعنی کہ فرق رکھنا. فرق کس چیز کے اوپر، کہ کوئی بندہ کس قوم کا ہے، کہ کیا اصول ہے اس کے، کیا رنگ ہے اس کا، کہ کون سا نسل ہے اس کا، کون سا یعنی دولت مند ہے یا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کے اوپر کوئی بحث نہیں کیا جاتا اور کوئی کسی کے درمیان فرق نہیں کیا جاتا. ہاں اگر فرق کیا جاتا ہے تو وہ صرف کیا ہے، فیئر آف اللہ، تقوی کے اوپر فرق کیا جا سکتا ہے، باقی ان چیزوں پر نہیں کیا جا سکتا. یہ تو بات کلیئر ہو گئی. اب نو نیڈ ٹو لرن آیا، ادھر ایک آیت ہے، ٹھیک ہے،
ایک آیت لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہاں پر ہے یہ والا آیت، ٹھیک ہے، ادھر اس کو یاد کرنے کی کوشش کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑیں۔ اللہ کی نظر میں تو سب برابر ہیں، اس لیے نظریہ پاکستان کی روح سے بھی سب برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ نظریہ پاکستان کا جو کمپوننٹ ہے وہ سوشل جسٹس اینڈ ایکویلٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، وہ تو کلیئر ہو گیا، یہ ادھر میں نے بتایا۔ اب نظریہ پاکستان میں چونکہ اسلام کا بہت اہم کردار ہے، اس لیے نظریہ پاکستان کے روح سے بھی سب برابر ہیں، یعنی پاکستان کے اندر اب جو بھی ہیں، مسلمان، غریب ہیں، امیر ہیں، کالا ہے، گورا ہے، جس طرح بھی اس کا رنگ ہے، وہ سب کیا ہے، وہ سب برابر ہیں پاکستان کے آئیڈیالوجی کے مطابق۔ اب سوشل جسٹس اینڈ ایکویلٹی از امپورٹنٹ کمپوننٹ آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، جس طرح میں نے بتایا کہ سوشل ایکویلٹی اینڈ جسٹس کیا ہے، وہ امپورٹنٹ کمپوننٹ ہیں پاکستان کے آئیڈیالوجی کے۔ کس طرح؟ بیفور پاکستان، جب پاکستان نہیں بنا تھا تو لوگ جو تھے وہ فیسڈ انجسٹس، لوگوں نے ظلم جو ناانصافی سہتے تھے لوگ، اور انیکویلٹی، لوگوں کے ساتھ ایک طرح سے سلوک نہیں کیا جا سکتا انڈر برٹش، یعنی کہ جب برٹش کی حکومت تھی تو لوگ جو لوگوں کے خلاف لوگ ناانصافی کا سامنا کرتے تھے، اور انیکویلٹی کا، یعنی کہ لوگوں کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ نہیں کیا جاتا تھا۔ اکنامک اینڈ سوشل ڈیگریڈیشن، مسلمانوں کا اکنامک اور سوشل ڈیگریڈیشن ہو رہا تھا، یعنی کہ ان کی جو اکانومی، فصلیں وغیرہ تباہ، پیسہ ان سے ایکسٹریکٹ کیا جا رہا تھا، زیادہ سے زیادہ ٹیکس وصول کیے جاتے تھے، اور سوشل ڈیگریڈیشن یہ کہ کوئی نوکری وغیرہ نہیں تھی، اس لیے لہٰذا ان کی حالت بدتر تھی۔ سوشل آرڈر جو تھا اس وقت وہ ایسا تھا، یہ آپ لوگوں کی ایکسپلینیشن کے لیے ہے، کہ سب سے اوپر جو تھے معاشرے میں جو امپورٹنٹ لوگ تھے وہ تو برٹش تھے۔ اب دوسرے جو امپورٹنٹ لوگ وہ ہندوز تھے، اور ہندوز کے جو بھی بڑے بڑے پنڈت وغیرہ، یہ سارے لوویسٹ جو نیچے، سب سے نچلا طبقہ مسلمانوں کا رہ گیا تھا اس وقت۔ اس لیے یہاں کیا جاتا ہے کہ پاکستان سے پہلے مسلمان جو تھے وہ اس طرح کی ناانصافی سہتے تھے۔ بینگ ان مائنارٹی، یعنی کہ کم تعداد میں ہونے کی وجہ سے، بینگ ان مائنارٹی، چونکہ متحدہ ہندوستان میں سب لوگ کیا تھے، مسلمانوں کی تعداد کیا تھی، کم تھی، لہٰذا سکھ بھی، جو سکھ تھے وہ بھی کم تعداد میں تھے۔ مسلمان اس وقت مائنارٹی میں تھے، کم تعداد میں ہونے کی وجہ سے ایک تو وہ بیک ورڈ تھے، یہ لفظ جو ہیں یہ بیک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ بیک ورڈ تھے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو اس کے ساتھ مائنارٹی میں تھے وہ سکھس بھی تھے، ٹھیک ہے، سکھ ہو گئے، مسلم ہو گئے، یہ سب کم تعداد میں ہوتے تھے۔ سو لفظ جو پاکستان کا جو ایم تھا، جو مقصد تھا، اٹ واز کہ ایوری ون انجوائے سیم ایکول رائٹس، کہ ایک ایسا ریاست بنایا جائے جس میں سب لوگوں کے لیے ایکول رائٹس ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ ہندوز ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، سب ایک برابر ہوں۔ تو اس لیے پاکستان بنانا تھا۔ ایک دفعہ کریشن ہو گئی، یعنی کہ کریشن آف پاکستان کے بعد کانسٹیٹیوشن بنا، یعنی کہ قوانین بنے، ٹھیک ہے، جس میں سب کو ایکول رائٹس دیے گئے، اور کسی بھی قسم کی فرق جو ہے وہ ختم کی گئی، ٹھیک ہے، کوئی بھی فرق جو لوگوں کے درمیان نہیں کیا جاتا۔ اب کانسٹیٹیوشن کا میں نے بتایا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے، اصول و قوانین کا مجموعہ ہوتا ہے، جس کے اوپر ریاست کا نظام چلتا ہے۔ کہ ریاست کس طرح چلتا ہوگا، جس طرح میں نے اوپر بتایا کہ اس میں قوانین ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، اور ایک ریاست کا نظام اسی کے اوپر چلتا ہے۔ اب اسلامک ڈیموکریسی جو ہے، اس کا کانسیپٹ میں نے آپ لوگوں کو ادھر سمجھایا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ صرف کانسیپٹ بنانے کے لیے، کہ آپ لوگوں کو کانسیپٹ سمجھانے کے لیے۔ ویسٹرن ڈیموکریسی جو ہے، اس میں ایک پاگل بھی اگر وہ اس کا ایجوکیشن پورا ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل، اور اس کے پاس ووٹرز ہیں اور اس کی پارٹی ہیں، تو وہ پرائم منسٹر بھی بن سکتا ہے، پریزیڈنٹ بھی بن سکتا ہے۔ لیکن اسلامک ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا۔ اسلامک ڈیموکریسی میں
صرف PS یعنی کہ جو تقویدار لوگ ہوتے ہیں، جو ٹروتھفل لوگ ہوتے ہیں، سچے لوگ ہوتے ہیں، صرف وہ ریپریزنٹیٹیو بن سکتے ہیں، پولیٹیشین بن سکتے ہیں۔ پاکستان کے آرٹیکل میں اس لیے پاکستان کے آئین میں جو ہے نا یہ بات شامل کی گئی ہے، یعنی کہ صرف وہ لوگ صادق و امین، صرف وہ لوگ پولیٹیشین بنیں گے، یعنی کہ پارلیمنٹ کے بندے بنیں گے، پرائم منسٹر بنے گا، صدر بنے گا، جو صادق و امین ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے آرٹیکل شامل ہے کانسٹیٹیوشن میں ہمارے۔ اس لیے تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ پاکستان کے آئیڈیالوجی کے جو نا کمپوننٹ میں یہ بات شامل ہے کہ اسلامک ڈیموکریسی ہوگی۔ وہاں پر سب جو نا اس طرح کی ویسٹرن کانسیپٹ کی طرح کوئی بھی جو نا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا، بلکہ صادق اور امین جو بندہ ہوگا وہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بنے گا۔ اسلامک ڈیموکریسی جو ہے یہ میوچل کنسلٹیشن اس میں ہوتی ہے، یعنی کہ سب لوگ جو ہے نا آپس میں مل کر مشورہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے فیصلہ لیتے ہیں۔ اس طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں بھی پروفٹ نے کیا کیا، کنسلٹیڈ کمپینین، اپنے جو اس کے صحابہ تھے اس کے ساتھ مشورہ کر کے وہ کوئی کام کرتا تھا۔ اسلامک ڈیموکریسی جو ہے نا اب اس کے اسلامک ڈیموکریسی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کیلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو خلیفہ ہوتے ہیں، کیلف، وہ کنسلٹیشن کرتے ہیں، یہ لوگ یعنی کہ مشورہ کرتے ہیں لوگوں سے یا اپنے جو اس کے دوست ہوتے ہیں، کس کے ذریعے؟ مجلس شورا کے ذریعے۔ ہمارا پارلیمنٹ ہوتا ہے اور عربی میں اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مجلس شورا، جس میں سیٹس ہوتے ہیں، لوگ ادھر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ادھر لوگ بیٹھتے ہیں اور آپس میں جو نا مشاورت کرتے ہیں اور ڈیبیٹ کرتے ہیں، کسی قانون کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ مجلس شورا جو ہے یعنی کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ خلیفہ کو کیا کرتا ہے؟ ایڈوائز کرتے ہیں، اس کو مشورہ کرتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ ضروری ہے، یہ نہیں ضروری، ٹھیک ہے۔ ان امپورٹنٹ میٹرز، جو ضروری جو نا میٹرز ہوتے ہیں، اس کے اوپر خلیفہ کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، پارلیمنٹ ہوتا ہے، پرائم منسٹر ہوتے ہیں، تو پارلیمنٹ میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ مشورہ دیتے ہیں پرائم منسٹر کو۔ یہ بالکل ایک اسلامک ڈیموکریسی کے سسٹم کی طرح چلتا ہے ہماری ڈیموکریسی بھی۔ یہ میں نے خلیفہ بننے کا جو نا ایک اسکیچ بنایا ہے، ادھر آپ لوگوں کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مجلس شورا، ٹھیک ہے، یہ مجلس شورا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مجلس شورا ہے، ہمارا پارلیمنٹ ہے، ادھر مجلس شورا ہے جس میں لوگ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سب لوگ جو ہیں یہ ادھر جو بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مجلس شورا میں، پارلیمنٹ ہے، یہ ایک ٹرائب کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا تھا اس وقت۔ کوئی قبیلہ ہے تو وہ ایک بندے کو بھیجتا تھا کہ آپ جائیں اور ہماری نمائندگی کریں۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ مجلس شورا میں بیٹھتے تھے اور خلیفہ کو کیا کرتے تھے؟ مشورہ بھی دیتے تھے، ٹھیک ہے، خلیفہ کو مشورہ بھی دیتے تھے اور خلیفہ کے لیے الیکشن بھی کرتے تھے، یعنی کہ خلیفہ کو الیکٹ بھی کرتے تھے، ووٹ ڈال کے خلیفہ بناتے تھے اور خلیفہ کو مشورے بھی دیتے تھے۔ ڈیزائر آف مسلم آف سب کانٹیننٹ کی آتی، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ پاکستان کی بات یہاں پر کس طرح ایکسپلین کی جاتی ہیں۔ مسلم آف سب کانٹیننٹ جو تھے، یعنی کہ جو انڈیا اور پاکستان کے مسلم تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہمارا سپریٹ ہوم لینڈ ہو، ٹھیک ہے، جس میں گورنمنٹ جو ہے، حکومت جو ہے بیسڈ آن اسلامک ڈیموکریسی، وہ اسلامک ڈیموکریسی کی طرح کام کریں۔ حکومت انگریزوں کی طرح یعنی ویسٹرن ڈیموکریسی کی طرح نہیں، بلکہ ہمارا اپنا اسلامک سسٹم کی طرح کام کریں۔ اس لیے پاکستان کیم انٹو بینگ، پاکستان بنا، اور یہاں کی جو پبلک ریپریزنٹیٹیو ہیں، یعنی کہ جو ہمارے نمائندہ ہیں، پولیٹیشین ہیں، پرائم منسٹر ہیں، جو ہمارے منسٹرز ہوتے ہیں، اور یوز پاور، وہ اپنے پاور کو، طاقت کو استعمال کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا لیمٹس پرسکرائبڈ بائی اللہ، جو اللہ نے ان کے لیے جو نا لیمٹس بنائے ہیں یا بتائے ہیں، اس کے مطابق وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پاور ایکسرسائز کرتے ہیں۔ قائد اعظم نے بھی ادھر جو نا بتایا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے کتاب میں یہ ادھر بات شامل ہے کہ قائد اعظم نے کہا کہ while addressing the شاہی دربار at سبی بلوچستان on 14th of Feb 1948 he said that we must lay the foundation of our democracy and the Islamic ideas and principle in true sense، یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟
اسلامک ڈیموکریسی اور اسلامک جو نا سسٹم وہ اپلائی کرنا ہے اور اس سسٹم کے تحت چلنا ہے، نہ کہ انگریزوں کی طرح ڈیموکریسی ہو ہماری۔ لاسٹ جو کمپوننٹ ہے وہ ہے ایکول رائٹس آف مائنارٹیز۔ مائنارٹیز کے لیے ایکول رائٹس۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ جو ہندوستان تھا جس میں مسلمان بھی تھے اور انگریز بھی اور ہندوز بھی، تو مسلمانوں کو نوکریاں نہیں ملتی تھیں۔ مسلمانوں کے لیے نوکریاں ملنا بہت مشکل تھا کیونکہ انہیں ایکول نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ بہت کمزور ہوتے جا رہے تھے معاشرے میں۔ لیکن اسلامک اسٹیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو مائنارٹی ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو کم تعداد میں ہوتے ہیں، وہ بھی بالکل ایکول سیوک رائٹس یوز کرتے ہیں۔ سیوک رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ نوکری بھی کر سکتے ہیں لوگ، تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں، ووٹ بھی ڈال سکتے ہیں، اس کا صحت کا خیال بھی رکھا جائے گا، وہ ہاسپٹل وغیرہ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مائنارٹیز ہوتی ہیں ان کے رائٹس ہوتی ہیں کہ وہ اپنے لینگویج کو پروٹیکٹ کریں، ٹھیک ہے، پروٹیکٹ اپنے لینگویجز کو، کلچر کو اور ریلیجن کو، ان سب چیزوں کو وہ پروٹیکٹ کرنے کے حق رکھتا ہے۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں کیا ہے؟ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ مائنارٹی کو ایکول رائٹ دیتا ہے۔ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن میں مائنارٹی کے لیے، یعنی کہ جو لوگ سکھ ہیں، جو لوگ کرسچن ہیں، جو لوگ ہندو ہیں، ان سب لوگوں کے لیے ایکول رائٹس موجود ہیں۔ مائنارٹیز میں ہمارے پاس کون کون سے ہیں کہ سکھ ہیں، کرسچن ہیں، ٹھیک ہے، پارسیز ہیں۔ پارسیز یعنی کہ وہ لوگ جو آگ کی عبادت کرتے ہیں، اس کو پارسیز کہتے ہیں۔ اور اس طرح اور جو نا ریلیجن کے لوگ بھی شامل ہیں یہاں پر۔ یہ سب لوگ جو ہیں یہ ورک ٹوگیدر ود مسلمانوں کے ساتھ ایک ساتھ کام کرتے ہیں، اور سب لوگ جو ہیں یہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس میں سکھ، کرسچن اور ہندوز جو ہیں یہ تو بہت امپورٹنٹ پوزیشن پر بھی ہیں، یعنی کہ کچھ آرمی میں ہیں، اور جو ہمارے سول سروسز ہیں، یعنی کہ CSS کا جو سفر ہوتا ہے، اس میں بھی ہندوز اور کرسچن جو ہیں وہ اپنی بہتر پوزیشن حاصل کرتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ 10 مائنارٹیز جو ہیں وہ ایکول پیٹریاٹس ہیں، ایکولی پیٹریاٹک ہیں، یعنی کہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں یہ بھی، اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ان لوگوں کو ایکول رائٹس موجود ہیں۔ اب یہ دی اینڈ ہے، ٹھیک ہے۔ میرا نام فہیم ہے اور میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوں۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ڈیجیٹل یونیورسٹی۔ اگر آپ کو میرا یوٹیوب چینل پسند آیا ہے تو آپ پلیز سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، ان کو